वेलकम बैक जनाब। और अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि पोलिंग का वक्त हो चुका है, ख़त्म, गिनती का अमल हो चुका है शुरू और काफ़ी सारे रिजल्ट भी आना शुरू हो चुके हैं। जीएनएन के साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको हर लम्हा बाखबर रखेंगे और बताएंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और इसके साथ साथ हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है जिसमें हम तबसरों और तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस वक्त मुझे स्टूडियो में आयशा बख्श ने भी ज्वाइन कर लिया है, सीनियर एंकर पर्सन हैं और एक खूबसूरत इजाफा हमारे पैनल के लिए। शुक्रिया आयशा, आप आ गई। और इसके साथ साथ दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो बात हम कर रहे थे कि जनाब कौन जीतेगा और किसके लिए आसान है इलेक्शन को जीतना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की स्ट्रेटजी आगे चल के क्या होने वाली है, अगर मिल के लड़ते तो क्या तब्दीलियाँ आती। लेकिन आयशा ने चूँकि अभी हमें ज्वाइन किया तो मैं ज़रा ओवरव्यू एक आयशा का ही सबसे पहले ले लेती हूँ। आयशा, ओवरऑल जो कैंपेन चली, किसने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया? वैसे कैंपेन की इम्प्रेस करने की बात की जाए तो मैं, अगर मुझे ज़ाती तौर पे पूछें, मेहनत सब ने की होगी लेकिन अंदाज़ किसी का भी भाया नहीं है। अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी लीडरशिप को सिखाना है लोगों को। मगर जिस तरह की सियासत की गई है, इल्ज़ामात के ज़रिए, नारों के ज़रिए और बयानात के ज़रिए, ऑडियंस थी आज़ाद कश्मीर का वोटर, लेकिन वहाँ पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर लड़ी गई है। नो डाउट मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज़ ने सबसे अग्रेसिव कैंपेन की है, एक दिन के 3-3 जलसे किए और सबसे लेंथी कैंपेन उनकी रही। बिलावल भुट्टो ने इसी तरह से ना नून लीग को छोड़ा ना पीटीआई को अपने ओपोनेंट टाइम दिया। हुकूमत तो फिर हुकूमत होती है, उसको बहुत से एजेस होते हैं, मगर ओवरऑल जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरह के नारे लगाए गए, जो इल्ज़ामात लगाए गए, मेरा ख्याल से हम पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत थी वो उठाकर आज़ाद कश्मीर ले गए समीना, और उसका हमें रंग आज नज़र आया वहाँ पर जब पोलिंग हो रही थी। इस कदर पुरतशद्दुद वाक़यात आज़ाद कश्मीर से इंतखाबात के दिन कभी भी रिपोर्ट नहीं हुए जिस तरह आज रिपोर्ट हुए हैं। तो थोड़ी सी नज़र इस पर रखनी चाहिए कि हम 2023 के इलेक्शन की तरफ जब बढ़ेंगे तो जो आज रंग हमने आज़ाद कश्मीर में देखा है, ये तो फिर आज़ाद कश्मीर था। शायद कुछ मोहतात हुए हों, अपने घरों से और हलकों से दूर थी यहाँ की सियासी जमातें, पाकिस्तान में क्या करने वाली हैं। तो ये बहुत एक मैं कहूँगी कि फ़िक्र की बात है। हमें अपनी टोन्स को ठीक करने की ज़रूरत है, गुफ्तगू और लबो लहजे को ठीक करने की। तो हम सख्त बात आराम से भी कह सकते हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी हमारी जो सियासी क़यादत है वो दूसरों को एजुकेट करे, लेकिन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें खुद स्कूल भेजने की ज़रूरत है, जिस तरह का लबो लहजा इन्होंने इख्तियार किया है। और हम थ्रू आउट आयशा ये देखते रहे हैं, बल्कि काजी साहब से भी मैं ये जानूंगी कि कैंपेन पे, लबो लहजे पे तनकीद होती रही है, तमाम ही लोग, मीडिया इस पर बरसता रहा है कि जी आप क्या कर रहे हैं, कश्मीर कॉज को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। लेकिन काजी साहब, इसमें हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, कैंपेन उसी तरह एग्रेसिव रही बल्कि मज़ीद बद से बदतर होती रही। हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और आयशा ने ठीक इस पर रोशनी डाली, चूँकि ये पाकिस्तान की सियासत वहाँ हमें झलक नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ये जो कश्मीर के साथ या कश्मीर काज के साथ इनकी बड़ी कोई दिलचस्पी है इन रियलिटी, क्योंकि मकासद कुछ और थे और जो आगे मौज़ूआत थे उनको इस्तेमाल किया गया अपने मकासद के लिए। ये हुआ है। कश्मीरी अवाम में सड़कें बन गई हैं तो कोई किसी ने एहसान नहीं किया, वो लोग टैक्स देते हैं, उनकी सड़कें भी बननी चाहिए। और मैं तो फिर दोबारा ये कहूँगा कि ये स्विट्ज़रलैंड से 2 गुना बड़ा इलाका, ये $100 बिलियन फैच कर सकता था। यहाँ बेचारे कश्मीरी जो हैं जो है वो चौकीदारी करते हैं पंजाब में, तो या वो बाहर जो चले गए हैं। तो मेरा मतलब यहाँ बाकी सूबों में भी आपको डेवलपमेंट करके हमारे ऊपर एहसान करते हैं। 80% आपके टैक्सेशन जो है इनडायरेक्ट हमसे लेते हैं। टेलीफोन पे अब आप तो 5 मिनट की कॉल लंबी हो जाए तो उसमें भी पैसे काट लेते हैं। तो जब आप सड़क बनाते हैं तो हाथम ताई की कब्र पे लात नहीं मारते, मेरे पैसों से मुझे आपने देनी है जो आज तक नहीं दे रहे और जो सही मानों में नहीं मिल रहा। तो ना डेवलपमेंटल इशूज़ पर कोई बात हुई है, ना वहाँ पे ये 60,000 मेगावाट का जो पोटेंशियल है वो क्यों नहीं किया। हम पूरे साउथ एशिया में बिजली जो है वो बरामद कर सकते थे अपने नॉर्दर्न एरियाज़ को इस्तेमाल करके, IPPs को फ़ायदा देने के लिए हमने यहाँ लोगों के बेड़ा गर्क कर दिया। तो रियल हार्ड कोर आम आदमी का इशू नहीं था, मुझे क्यों निकाला ही वहाँ पे चल रहा था बेसिकली, और वो होता रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट को एम्बेरस करने के लिए नून लीग कुछ करती रहेगी और एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है वो उसकी एक मौजूदगी होती है, उसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में लोगों के इश्यूज़ इतने सामने नहीं आए जितने कोई निजी ज़ाती जो इशू सामने आए हैं या पर्सनल वेंडेटा जो बन गया है वो उसके इशू सामने आते रहे। बिल्कुल ठीक है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, वन एंड ओनली, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है, अब उनकी तरफ चलेंगे। भट्टी साहब, आपका क्या तज्जिया है अभी तक जो हुआ है, आज सारा दिन का आपने देखा होगा मामला, सही इलेक्शन हुआ है और आपको क्या लग रहा है, कन्वीनियंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी जो कि सर्वेज भी शो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں نتائج تو وہی آئیں گے جو ماضی میں آتے تھے، جس کی وفاق میں حکومت ہو اس کی کم و بیشتر یہی ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت رہی ہے۔ ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے آزاد کشمیر سوئٹزرلینڈ سے بھی لیٹسٹ ہے۔ میں تو غریب آدمی ہوں، میں نے تو جو آئیلینڈ نہیں دیکھا، میں نے سوئٹزرلینڈ کہاں سے دیکھنا۔ اب یہ قاضی صاحب کو بتائے، یہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی کسی بھی پولیٹیشین نے، اس میں نہ انہوں نے اپنا منشور بتایا، نہ کشمیر کے مسائل بتائے، اور عائشہ فرما رہی تھی ابھی کہ لیڈرشپ کو ڈانٹنا چاہیے، جو انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، نازیبا تو نہیں بلکہ غلاظت سے بھرے الفاظ۔ میں کہہ رہا ہوں یہ لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، لیڈرشپ کی ہدایت پہ کی ہیں۔ میں جانتا ہوں طلال چودھری صاحب کو اس لیے وزارت دی گئی تھی کہ انہوں نے ایک نہایت نامناسب الفاظ کو استعمال کیے تھے، تو کلیپنگ کروائی گئی تھی پی ایم ہاؤس میں محترم مریم نواز صاحبہ نے۔ اور موجودہ حکومت میں بھی یہی ہے کہ جو زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ زیادہ غلاظت نکالتا ہے، تو لہذا آپ تو ایجوکیٹنگ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، کیونکہ آپ کی کارکردگی قابل ستائش ہے ہی نہیں کہ آپ کارکردگی کا مقابلہ کر سکیں۔ ہاں گندگی کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے گالی دینا سیکھا ہے، اپنی لیڈرشپ کو بھی دکھایا ہے، جس کا رزلٹ اللہ معاف کرے یہ آیا ہے کہ ایک طرف ایکس پرائم منسٹر اشتہاری لندن میں جو پاکستان کو نعوذ باللہ جو لفظ کہتا تھا وہ مل رہا ہے، اور آج اسی کا ایک ایم این اے کا امیدوار گجرانوالہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے ہم بھارت کو آواز دیں گے۔ تو یہ لیڈرشپ کا قصور ہے نہایت ادب احترام سے دونوں طرف۔ عمران خان صاحب پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن نے کہا تھا علی احمد گنڈاپور کو ایریے سے نکل جانے نے کہا، وہاں ایک چیف سیکرٹری ہے، ایک آئی جی ہے، ضرورت کیسی ہوتی کہ وہ وہاں رہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں عدالتیں بھی اپنا اثر کھو بیٹھی ہیں، ادارے بھی اثر کھو بیٹھے ہیں، اور مافیا مضبوط ہو چکا ہے، اور مافیا دوسروں کو مافیا کی زبان سے پکارتا ہے۔ اور عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں جی قانون کی عملداری، تو جب قانون انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ انہیں نکال دیں تو وہ وہاں موجود بھی رہے اور اسی طرح موجود رہے۔ دیکھیں آج تک کس لیڈر نے کہا کہ میں کرپٹ ہوں؟ وہ تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تیلے کی کرپشن ہو تو میں کر جاؤں گا۔ عمران نواز شریف باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ روکو، لڑو، اپنے بچوں کو باہر نکالو، اور خود ملک نہیں ہیں۔ وہ ان کا عوام سے رشتہ کیا ہے؟ یہ اقتدار کی دوڑ ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار کا تاج سج گیا وہ خوش ہے۔ باقی آج دیکھ لینا کچھ دیر میں رزلٹ آ جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو الزامات کے بمار کرے گی پی ٹی آئی پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح کرے گی یا غلط کرے گی، آپ اندازہ لگا رہی ہے۔ مریم صاحبہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر ہم سے الیکشن چرایا گیا تو ہم احتجاج کریں گے۔ پہلے آپ نے پی ڈی ایم کا تماشا لگائے رکھا، پھر کبھی گجرانوالہ کبھی گالیاں کا، اور اب یہ مقابلہ دراصل گندگی کا ایک دوسرے پہ کون زیادہ اچھی اچھالتا ہے، اس کی جماعت میں اتنی پذیرائی ہوتی ہے، تو پتہ نہیں کون جیتتا ہے، یہ تو عائشہ ہی بتائے گی۔ عائشہ سے بھی میں بھی پوچھتی ہوں، لیکن بھٹی صاحب نے تو ابھی تک جوائے لینڈ نہیں دیکھا عمران صاحب، لیکن آپ نے سیاسی سرکس تو دیکھ لیا پاکستان کا، کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ ٹیمپریچر اور بڑھنے جا رہا ہے؟ کیونکہ جو سچویشن ہے اس سے تو یہی دکھ رہا ہے۔ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمپریچر جب تک، جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں، تو جب تک لیڈرشپ خود خوش کے ناخن نہیں لے گی، وہ تو خود انوالو ہیں، وہ خود کرتے ہیں، لیڈرشپ تو خود جب باتیں کرتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر مسلم لیگ کی طرف سے مریم نواز کھڑی ہوں اور وہ ایسی باتیں کریں، پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب خود ایسے گفتگو کریں، اور پھر ان کو موجودگی میں ان کے منسٹر ایسی باتیں کریں، بلاول بھٹو زرداری خود ایسی باتیں کریں، تو پھر آپ باقی کون سی لیڈرشپ رہ جاتی ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں۔ یعنی جو پارٹیوں کے انداتا بنے پھرتے ہیں، جو پارٹیوں کے مالک بنے پھرتے ہیں، جو پارٹیوں میں ڈکٹیٹر ویسے تو آمریت کے خلاف ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان سے میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا کوئی آمر نہیں ہے جن کو ہم لیڈر بار بار کہتے ہیں۔ یہ کہاں کے لیڈر ہیں؟ اپنی جماعتوں میں یہ جمہوریت لاتے نہیں۔ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کی مرضی کے بغیر پیپلز پارٹی میں کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی خود یہ ڈکٹیٹر ہیں، بات جمہوریت کی کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کو وہ لوگ پسند آتے ہیں جو ان کی چاپلوسی کریں، جو ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کریں، جو ان کے کلابیں ملائیں،
اور وہ پھر جیسے بھٹی صاحب کہتے ہیں ان کے لیے کلیپنگ بھی ہوتی ہے اور ان کو عہدے بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے عائشہ، کمنگ بیک ٹو الیکشن، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے ویسے اس وقت ایک تو ظاہر ہے بہت ٹیمپریچر بھی ہائی ہے، پھر جو مقبوضہ کشمیر کی سچویشن ہے آفٹر 5 اگست، تو اس کے بعد اس وقت جو گورنمنٹ بنے گی اس کے لیے کیا بڑے چیلنجز ہیں، ایشوز کیا ہیں؟ تسمینہ قطع کلامی کی معافی، عائشہ کو ٹمپریچر ہے خدا نہ خواستہ، یہ تو ٹھیک تھی ابھی ماشاءاللہ. عائشہ کا ٹیمپریچر اتر چکا ہے، عائشہ بالکل فٹ اینڈ سیاسی فائن ہے. ٹمپریچر، سوری میں سمجھا تھا خدا نہ درجہ حرارت کی خواستہ، بات اتنا ساتھ ہے. سمینہ، جو صورتحال ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو حالیہ ہوئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ووٹر کیا سوچ کر ووٹ ڈالے گا. ایک تو آپ نے یہ مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کی بات کر دی، پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان ہے ریفرینڈم کو لے کر، وہ بھی اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، پھر ایک یہ نواز شریف صاحب کی ملاقات ہے. ابھی جب ہم پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے اس پوری صورتحال میں آپ دیکھیں تو ہم جب ڈسکس کر رہے تھے تو عمران بھی یہاں پر موجود تھے، ہمارے جو کلیگ ہیں، اس میں ہم یہی سوال رکھ رہے تھے کہ ساری صورتحال کے پیچھے کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے، ہماری لیڈرشپ بڑی سطحی قسم کی گفتگو کر رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، اور سطحی قسم سے عوام تک پہنچ رہی ہے آزاد کشمیر کو جو پیغام یا چیزیں دی جا رہی ہیں. بات جب کشمیر کی کریں، وزیر اعظم عمران خان ریفرینڈم کی بات کریں، نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کر ہمسایہ ملک ایک ایسے شخص سے ملاقات کریں جس کو یہاں حکومت کی طرف سے ناپسندیدہ شخص قرار دیا گیا ہو، یہ سارے تانے بانے جوڑے نا تو بات وہاں جاتی ہے کہ شاید جو کچھ کہیں طے ہو رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں ہے. جو فیوچر کورس سیٹ کیا جا رہا ہے وہ ابھی اس طرح سے عوام کی نظر کے سامنے نہیں ہے. الیکشن ہو رہا ہے جیسے کہ ماضی میں الیکشن ہوتے رہے ہیں، روایت جیسے بھٹی صاحب نے ذکر کر دیا کہ روایتی طور پر کون جیتتا ہے، کیا طریقہ کار رہے ہیں. آپ نے آغاز میں پوچھا تھا کہ جلسے کس کے اچھے ہیں، اگر ہمارے ہاں جلسے ٹرانسلیٹ ووٹ میں ہونے لگے تو کیا ہی بات ہو جائے، بلے بلے نہ ہو جائے کہ جو عوام نے سوچا وہ ڈبے میں سے آپ نے بتا دیا بلے بلے، عوام میں سے آپ نے سپورٹ کر دیا. عوام جو سوچے اگر وہ ڈبے سے نکل آئے سمینہ تو اس ملک کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں. اور سمینہ صرف ایک فکرہ کہ جو عائشہ جو کہہ رہی تھی، اگر جلسوں میں فیصلے ہوتے تو پاکستان کی تاریخ میں 2011 میں جو عمران خان نے جلسہ کیا تھا شاید اس سے بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا، لیکن 2013 میں انہیں کتنے ووٹ ملے تھے وہ بھی دیکھ لیں. بالکل، اب میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں عمران صاحب کہ جو اگر ووٹر نکل رہا ہے کسی جلسے میں موجود ہے، اگر وہ ٹرانسلیٹ ہونے لگ جائے اس بیلٹ باکس کے ذریعے، بات ختم. اور یہ سب کے ساتھ ہے، ایک نہیں ہے. وہ شیخ رشید صاحب تو ایک بڑا مشہور بول دیتے نا بیٹھ کے کہ سب کہاں سے ہیں، اور وہ کل نواز شریف صاحب کو پھر دوبارہ تو کیا کہا جائے، کون سے گیٹ سے، کھلی کتاب ہے، اب کیا کہا جائے اور کیا نہ. یہ تو بڑا امپورٹنٹ آپ نے نکتہ چھیڑ دیا ہے. میں قاضی صاحب کا اس پہ کامنٹ لیتی ہوں. قاضی صاحب، کیا نادیدہ قوتوں کا اثر ہے الیکشن پر، اس الیکشن پر بھی خاص طور پر، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب انڈیپینڈنٹلی کام ہو رہا ہے، سب اپنے اپنے اداروں میں مجھے اس محدود گلوب پر کوئی ایسا ملک بتا دیں جہاں نادیدہ قوتوں کا ہاتھ نہ ہو. اچھا، مطلب کھل کے بات کریں نا. بڑا ہم تو کہتے ہیں ہمارا میڈیا سب سے آزاد ہے. امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر صدور کو جو ہے نامینیشن ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا رول تب ختم ہوگا جب آپ کی جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے وہ اپنی دوانی چوانی اور اٹھانی سے باہر نکلے گی. تو ویری ٹرو، ویری ٹرو. دیکھیں نا، اب اس نے بات کی ٹھیک ہے ووٹ جو ڈالو وہی نکلے، اچھا وہ نکال کے دیکھ لو. اگر آپ کی کوالٹی آف دی کینڈیڈیٹس ٹھیک نہیں ہوتی، آپ نے جس طبقے کے حوالے اپنی سیاست کر رکھی ہے، یہ میرے بھٹی صاحب 35 سال سے جو ہیں وہ سٹوریز کر رہے ہیں کہ یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی طرز سیاست میں سیاست کے پیچھے پیسہ بھاگتا ہے اور سیاست پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو جب تک آپ یہ ریفارمز نہیں کرتے، میں یہ بتاؤں، مجھے بتائیں کہاں ریپریزنٹ ہوتا ہے اس ملک میں 7-8 کروڑ محنت کش ہیں، ان کا کون سا نمائندہ جاتا ہے وہاں پہ، یا کتنے جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ مڈل کلاس ہے جاگیردار. مجھے یہ بتائیں نا، یہ لمس کی اسٹڈی میں کوٹ کر رہا ہوں، کوئی 400 کے قریب لوگ ہیں، ایک خاندان ہے جو باہر گھوم پھر کے کبھی ضیاء الحق کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ شیروانی والے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت کچھ ٹھیک کرنے والا ہے. اور یہ جب تک دیکھیں، یہ صرف کام ووٹ ٹھیک دے دو. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، میں لطیفہ سنا دیتا ہوں. بس حسنی مبارک کو کسی نے کہا تم تو ڈکٹیٹر ہو، تم قوم کو جو ہے وہ نہیں دیتے چوائس. کہتے چوائس ہے، اے میرے 2 بیٹے نے، انہیں وچوں ایک نوں تسی سلیکٹ کر لو. تو بات یہ ہے کہ جو 2 بندے کھڑے ہیں ان کے درمیان کیا چوائس ہے آپ کے پاس. سمینہ، مجھے ایک جملے کی اجازت دیجیے گا جو قاضی صاحب بات ختم کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو بھٹی صاحب اور ہم سب جو گفتگو کر رہے تھے، پورا کنیکٹ سرکل ہی بنتا ہے. ووٹ صحیح نکلے گا، امیدوار صحیح کھڑا کیا گیا، یا کیا جماعت کے لیڈر نے میرٹ پر امیدوار کو کھڑا کیا،
वही बात आ गई कि मेरिट है क्या, सोच जमहूरी है, Electable क्या होते हैं? वो यही तो कह रही हूँ कि सारे सारा electable। सर्कल बन गया है। जब कहीं भी कोई सोच ठीक नहीं, लीडर की सोच ठीक नहीं, उम्मीदवार सही नामजद ओहो नहीं भाई, किया। आप लोगों ने तो बहुत परेशान कर दिया, कुछ भी ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी एक रिजल्ट हम तक ठीक बिल्कुल पहुंच चुका है, तो वो ज़रा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं। LA 15 का ये रिजल्ट है जनाब, जहां पर तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास 557 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 228 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ हलकों से अब रिज़ल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं, जहाँ पर अभी तो ज़ाहिर है इनिशियल बिल्कुल रिज़ल्ट्स में हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन हतमी रिज़ल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो हलका है LA 15 का, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो आगे नज़र आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। अभी देखते हैं कि मज़ीद इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके डिफरेंट स्टेशन से जो रिज़ल्ट्स आते हैं तो उसके बाद क्या आता है। अच्छा भट्टी साहब, लेकिन भट्टी एक साहब, ब्रेक ये की तरफ हमें जाना है। जरूर, गैर लेकिन ये वही हल्का है जिसमें मुश्ताक मिन्हाज साहब भी खड़े हैं। ये मुश्ताक मिन्हाज साहब का साफ़ी थे जो पहले। हाँ जी, जो पहले साफ़ी थे। हाँ जी। अब वो बैठ गए, चले उन्हें बिठा दें। चले एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद भी डिस्कशन जारी रखेंगे और कुछ अंदर की जो सेटलमेंट की बात कर रही हैं आयशा, ज़रा भट्टी साहब से खबर जानेंगे, वही बता सकते हैं कि क्या हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, और अभी एक और रिजल्ट आपको बताते हैं। कराची में कोतवाल बिल्डिंग पोलिंग स्टेशन के बाहर पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान आमने सामने आ गए और दोनों पार्टियों के कारकुनान ने एक दूसरे पर कुर्सियों से वार भी किए हैं। रिजल्ट्स भी आपको बताएंगे, लेकिन ये वाक़या जो पेश आया है पहले इससे आपको अपडेट कर दें कि आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर इन्होंने वार किए हैं, हमला ही कर दिया और लड़ाई खूब हुई है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी कारकुनान ने PTI और PSP और नून लीग के कैंप्स भी उखाड़ दिए। तो क्या वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन है? राशिद सिद्दीक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले जान लेते हैं। राशिद, क्या हुआ है यहाँ पर, और पुलिस ने जो मुकामी इंतजामिया है उन्होंने कोई बीच बचाव कराया क्या? जी शुक्रिया। पुलिस की 10 से ज्यादा मोबाइलें खामोश तमाशाई बनी रही और एन उस मकाम पर जहां पर हंगामा आराई की जाती रही वहां पर 6 मोबाइलें और तकरीबन 60 से ज्यादा एहलकार जो है वहां तैनात थे और वो खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान पहले एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए। एंड जब पोलिंग का वक्त खत्म हुआ 5 बजे, उसके बाद हंगामा आराई का सिलसिला शुरू हुआ। पहले दोनों पार्टियों के कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, उसके बाद अचानक जो है वो मुश्तइल कारकुनान ने PTI के कैंप पर जो है वो हमला किया और उसके दौरान वहाँ मौजूद जो गाड़ियां थी उनको नुकसान पहुंचाया, जिसके जवाब में PTI कारकुनान ने भी जो है पथराव किया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का एक बड़ा हुजूम यहाँ मौजूद था, जिसके बायस उसको सबकत हासिल हुई। इसके साथ साथ न सिर्फ PTI बल्कि PTI के कैंप से मुतसिल पाकिस्तान जमीन पार्टी का कैंप था उसको भी जो है उखाड़ कर फेंक दिया गया। उसके मुतसिल जो है वो PMLN का दफ्तर जो कैंप इंतखाबी कैंप लगाया गया था उसको भी जो है उखाड़ कर फेंका गया। इस हंगामा आराई के दौरान तकरीबन 3 जो है वो फायर भी किए गए नामालूम अफराद की जानिब से, जिसकी शनाख्त अब तक नहीं की जा सकी। और सबसे हैरत अंगेज बात यह कि फुटेजेस में भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की मोबाइल है एंड उसी मकाम पर मौजूद है, तमाम एहलकार वहाँ मौजूद है और किसी ने भी किसी हंगामा आराई करने वाले शख्स को, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, चाहे तहरीक इंसाफ से हो या PMLN से, किसी को भी नहीं रोका। खामोश तमाशाई बनकर ये तमाम तर हंगामा आराई जो है वो होती रही और इस वक्त भी जो इलाके में हालत कशीदा है, कशीदा सूरत हाल है। राशिद, इस बारे में आपसे अपडेट्स हम लेंगे, शुक्रिया आपका। अफसोसनाक ये वाक़या यहाँ पर पेश आया और इस किस्म के वाक़यात और भी हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन ये अफसोसनाक है बहरहाल। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन डे में तो बड़ा ये नॉर्मल है, रूटीन है, इक्का दुक्का से वाक़यात हो जाते हैं। तो इमरान साहब, क्या ये जमहूरियत का हुस्न समझ के हम इग्नोर कर दें या इस पर हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि इतना अदम बर्दाश्त तो हो गया? देखें, ये जमहूरियत का हुस्न तो उस वक्त होता है जब इकट्ठा हो, कहीं लोग इकट्ठे हों तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मौसीकी हो जाती है। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि यहाँ हमारी लीडरशिप ने, नाम नहाद लीडरशिप ने, जिसको अब सईद काजी साहब इशराफिया कहते हैं लेकिन हमारे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बदमाशिया कहते हैं, मैं कहता हूँ असल में ये बदमाशिया ही हैं। इन्होंने जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें वो हल्की फुल्की मौसीकी अब गाली गलोच तक आ गई है, एक दूसरे की जान लेने तक आ गई है। कोटली में जो आज 2 बंदे मर गए हैं, अपनी जानें उन्होंने खो दी, उसका कौन जिम्मेदार है? उनकी माएँ, बहनें, बच्चे, जो उसकी बीवी किसी की बेवा हो गई, किसी के बच्चे यतीम हो गए, क्या ये लीडरशिप जाके उनके सर पे हाथ रखेगी?
اگر جائیں گے بھی تو ایک فوٹو سیشن کروا کے واپس آ جائیں گے. حالانکہ جنرلی آزاد کشمیر میں بڑا پرامن ماحول بہت رہتا ہے. پرامن بھٹی ہوتا صاحب، تھا, بہت پرامن ہوتا تھا, لیکن انہوں نے اس الیکشن کو, پرامن الیکشن کو بھی اب اپنی لپیٹ میں لے کے اسی طرح گندا کر دیا جس طرح سے یہاں ہوتا تھا. بھٹی صاحب آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جمہوریت کے حسن کی بات ہو رہی تھی, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی کل ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں. تو رزلٹس آنے کے بعد اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے, آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کے کوشش کریں گے کہ ہم کوئی گورنمنٹ بنا لیں اور پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیں؟ دیکھیں سمینہ, جدوجہد جو کسی بڑے مقصد کے لیے اور جس میں اپنی ذات کا نفی ہو, وہ تو کوششیں کامیاب ہوتی ہیں. آپ اکیلے چلتے ہیں جو ادھر جو قافلہ بنتا جاتا ہے. جب مقصد ہی اقتدار کا حصول ہے یا احتساب سے بچنا ہے تو کون سا, یہ آئندہ کہنے نہیں چاہیے الیکشن ہنگامہ رائی سے بھرپور 25 جولائی کو منعقد ہوا آزاد کشمیر میں. تو میرے خیال میں یہ جو بیج بو رہے ہیں ہمارے چند پولیٹیشین, جو اختلاف رائے سیاست کا حسن ہوتا تھا, اب انہوں نے اس کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا ہے. میں آنے والے الیکشن خون خرابے کے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ ہمیشہ ایک گلی میں 2 گھر ہوتے تھے, پیار محبت سے اختلاف رائے کرتے تھے, ایک دن جا کے کوئی ووٹ کاسٹ کر لیتا تھا. لیکن ایسی اب لیڈرشپ پائی ہے کہ اس نے منیمم, آپ نے غدار کا این او سی دے دیا, وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے. نہ کوئی بندہ اپنے منشور پہ بات کرتا ہے, نہ مسائل پہ کرتا ہے, نہ مسائل کے حل پہ کرتا ہے. جو آپ نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی تھی وہ مسئلہ حل ہو چکا ہوا ہے. ہم چھوڑو پر اپنا منجن بیچ رہے ہیں. موٹر وے بڑا عرصہ پہلے پروجیکٹ بنا تھا, اس میں کمیشن کا بھی الزام لگا, بڑا عرصے بعد بنے. اب جس موٹر وے پہ آپ 4 گھنٹے میں لاہور سے اسلام آباد پہنچتی ہیں نا, اس میں بہت ٹائم لگا بنتے ہوئے. تو مقبوضہ کشمیر کی فیلڈنگ ٹائٹ ہو چکی ہے, اچھا سیٹل ہو چکی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ چلیں گے نا, ایک دم کریں گے تو ریئیکشن آئے گا ہر طرف سے. تو یہ جو عمران خان صاحب نے ریفرینڈم کی بات کی ہے بھٹی صاحب, اس پہ بھی لوگ کنٹینیو تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اسی کی طرف ایک قدم ہے کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. دیکھیے عمران خان صاحب بھی پولیٹیشین آتے جاتے رہتے ہیں. مشرف دور میں بھی بڑی موومنٹ چلی تھی اور کم و بیشتر میرا خیال ہے اسی طرف معاملات چل رہے ہیں. نتائج کیا ہوگا یہ تو میں نہیں کچھ بتا سکتا, لیکن یہ جو سلسلے شروع ہوئے ہیں 72 سال تک انہوں نے 325 اور 25-35 یہ نہیں تھی کی, اور اب ریفرینڈم کرنا یا کچھ بھی کرنا, میرا خیال ہے یہ کہیں اور جگہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی اور اس کے لیے پیش رفت مائنڈ پلس لینے نا. قاضی صاحب بڑے سمجھدار ہیں, جب یہ پڑھاتے تھے نا اسٹوڈنٹس کی پلس لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری اب پلس لے رہے ہیں بڑے بڑے لوگ جو نظر نہیں آتے. قاضی صاحب مجھے بریک پر جانا, لیکن میں آپ کا کامنٹ ضرور اس پہ لوں گی کہ آج کا جو رزلٹ ہے کیا یہ بھی طے کرے گا کہ سیم پیج ابھی باقی ہے؟ قاضی صاحب جی او سوری, میں سمجھا آپ بریک پہ جا رہی ہیں. بریک سے پہلے آپ کا سیم پیج جو ہے, دیکھیں بات یہ ہے, میں ایک اور بات ابھی دیکھیں نا, جو بہت سی باتیں بھٹی صاحب آف دی ریکارڈ تو کر دیتے ہیں. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک ذکر ہو رہا تھا, میں نام نہیں لیتا, ایک شخص جو کہتے ہیں کہ پروفیشن میں آئے غریب ہونا جرم نہیں ہے بلکہ سزا ہے, ان کی جوتی آپس میں نہیں ملتی تھی تو ان کے ڈکلیئرڈ اساس سے ایک پولیٹیکل پارٹی میں گھسے تو 5 بلین کے ڈکلیئر کیے انہوں نے. تو یہ ارب پتی بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں. یہ بنیادی پرابلم کیا ہوا ہے؟ ہماری اصلاح, ہماری فلاح بیچ میں سے نکل گئی ہے. یہ اب ایک دفعہ بندہ اندر جاتا ہے, واپس آتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کی 2 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں, اس کے 3500 پلاٹ نکل آئے ہیں. اب بھٹی صاحب نام نہیں لیتے, مجھے پتہ ہے ایک خزانہ ان کے اندر موجود ہے ان تمام وارداتوں کا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ دس از اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس. ایک رچ ہونے کے لیے جلدی اقتدار کیوں, اسلام آباد میں پہنچنے کی کیا تکلیف ہے؟ مطلب ہے کیا پاور پالیٹکس کر رہے ہیں, پاور پالیٹکس, منی, جو فیفڈمز, اپنے اثاثے, اپنے نجی, وہ اس سے نہیں نکالیں گے سیاست کو تو بھائی جان ہمارے تو جوتے جو ہیں اللہ تعالیٰ دے رہیں گے. بٹی چلیے قاضی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آپ بھی اس پر ڈسکشن کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہماری ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر انتخابات میں کیا ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ چونکہ ریزلٹس بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتانے بڑے ضروری ہیں. سیالکوٹ LA 36 کا نتیجہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہم جناب, جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ حامد رضا آگے دکھائی دے رہے ہیں. 94 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چودھری اسحاق جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں.
47 वोट्स उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। तो सियालकोट 36 LA का ये नतीजा है जिसके बारे में हम आपको आगाह करें। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। तो ये वो नशिस्त है बेसिकली जो महाजरीन की नशिस्त है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमें नज़र आ रहे हैं कि लोग वहाँ पर आकर कास्ट कर रहे हैं। 12 ये नशिस्तें हैं और 33 नशिस्तें इसके अलावा हैं जो कि डायरेक्ट जहाँ पर आज़ाद कश्मीर में आज पोलिंग हुई है, जहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी चल रही थी। जी काजी साहब, अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो फिर भी मुस्लिम लीग नून कहेगी कि जनाब धांधली हुई है। देखें पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा कराची में वो उनके साथ जीत गए थे तो मरियम ने उसको भी नहीं माना था। मरियम वो खेल खेलती हैं जिसमें अंपायर उनके हक में फैसला दे। अदरवाइज देख लें, इधर इलेक्शन आप पोस्टपोन कर दे, वो कहेंगे धांधली हुई है। कोई पता नहीं, जल्दी में उन्हें नून लीग जीत जाए और उन्हें कहे जी वो PTI जीत गई, कहेंगे शर्त लगा लो धांधली हुई है। वही थोड़ी देर बाद कहेंगे जी नून जीती है, कहेंगे नहीं इलेक्शन बड़े फेयर हुए हैं। तो ये हमारा कल्चर बन चुका है। मैंने पिछले 10-12 काजी साहब इलेक्शन कोई ऐसा नहीं देखा जिसने हारने वाले को मुबारक दी हो। कोई एक ऐसा इलेक्शन बता दे, वो 97 का हो, 85 का हो, उसके बाद 72। इस मुल्क का कल्चर बंद, और यकीनन धांधली होती भी है, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन एतराज़ ये होता है कि धांधली मेरी फेवर में क्यों नहीं की। एतराज़ धांधली पे नहीं होता, धांधली होती है कि आयशा को क्यों कामयाब करवा दिया। आयशा इतनी सबसे हमसे ज्यादा हार्ड वर्कर है, मेरे मुकाबले में हो तो में बैठी है आयशा। आज वो बल्कि कुछ सेट भी नहीं अच्छा, लगा लेकिन था, आगे बैठ गई। आयशा से एक चीज मैं जरूर पूछूंगी। आयशा, प्री पोल रिगिंग में एक चीज बड़ी डिस्कस होती है हमेशा कि स्पेशली आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कि जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टीज बदल लेते हैं, स्विच कर जाते हैं, वो भी इलेक्टेबल होते हैं। तो इस दफ़ा हमने देखा कि शायद 2-1 लोगों के अलावा कोई भी PTI में उस तरह से नहीं शामिल हुआ PMLN का कैंडिडेट। तो इस दफ़ा क्या प्री पोल रिगिंग नहीं हुई? क्या इसको किस तरह से आप देखेंगे? समीना, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वैसे तो इन जनरल पाकिस्तान के अंदर भी आपको पिछला इलेक्शन भी याद होगा, और जब फिर मुशर्रफ साहब का वक्त गया तो जब पीपल्स पार्टी आई उस वक्त भी आपने देखा तसलसल तो है कि जहाँ की हवा चल रही होती है हमारे इलेक्टेबल्स उस साइड पर वैसे ही खड़े हो जाते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट खड़े होकर जो मेजॉरिटी में चली जाती है जमात उसके साथ जा मिलते हैं। इसका एक मकसद ये भी होता है कि जो इलेक्टेबल्स हैं ये अपने हल्के के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर हुकूमत का हिस्सा होंगे तो उनको कुछ फंड्स मिलेंगे, जो लोगों से वादे करके आए हैं वो हम डिलीवर कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी यही ट्रेंड रहता है कि जो जमात का क्या नजर आ रहा हो कि इसके तरफ लोगों का झुकाव है, या हमारे यहाँ बन भी जाता है कि यहाँ की हवा चल रही है, लेकिन लोग तो कहते हैं ना जी उन्हें एस्टेब्लिशमेंट शामिल करवाती है। चले ऐसे गैलिंग स्टेप कुछ है ऐसा, मतलब उन्हें खुद भी कहना पड़ गया कि हमें ना गिना जाए, हम नहीं कुछ भी करा रहे, ये भी कहने की जरूरत नहीं आनी चाहिए थी अगर कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसा है कि हाँ, इलेक्टेबल्स गिलगित बल्तिस्तान की निस्बत हमें कश्मीर में कम वो मूवमेंट नजर आई, लेकिन हुई है। फिर भी कुछ चंद एक इलेक्टेबल्स ने मूव किया है, और अगर कुछ इंडिपेंडेंट खड़े हैं तो वो कल को चले जाएंगे अगर उनको ऐसा महसूस होगा। लेकिन तो कोई नजरिया तो है ही नहीं है। ठीक है, नजरिया सिर्फ इख्तियार का है। नहीं, मुझे भट्टी साहब फंड्स की समझ नहीं आती, ये सियासतदानों के लिए होते हैं, ठेकेदारों के लिए होते हैं या आवाम के लिए होते हैं? नहीं, बेसिकली ये ताकतवरों के लिए होते हैं, जो भी ताकत में बैठे ये पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी बांटते हैं, और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का मैक्सिमम 40% आवाम पे लगता है, 60% कमीशन पे चले जाता है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जिसने मुनाजरा करना है आ जाए। 20% तो वो आपका इलेक्टेड नुमाइंदा लेता है, 5% एक्सियन लेता है, 5% ऐसी लेता है, फिर बजट बनाने वाला लेता है। ये तो कितनी इतनी साइंस समझते हैं हो गया हुआ आयशा, ये अभी हम आके साइंस समझते हैं। अभी हमें ब्रेक पर जाना है और साथ ही साथ न्यूज़ ही है, फिर उसके बाद आएंगे तो दोबारा से सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, अभी आपको लिए चलेंगे GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन की जानिब। हमारे साथ हमारा पैनल इस वक्त मौजूद है। समीना पाशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू फाइक एंड नीलम, बहुत शुक्रिया। और जनाब, थोड़ी सी सूरत हाल तो वाज़ेह है कि किस तरह से यहाँ पर अभी तक टेम्परेचर जो है, भट्टी साहब कह रहे थे कि किसको टेम्परेचर तो सियासी दर्जा रहा है, अभी भी हाई है, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जो सियासी कारकुनान हैं वो काफ़ी चार्ज नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से ही एक्सेप्ट कर लिया जाए रिजल्ट्स को। इमरान साहब, कितनी सीटें ले लेगी PTI आउट ऑफ 45? देखिए समीना, मेरी जो कश्मीर में चंद साफ़ियों से बात हुई थी इस हवाले से कि आपके ख्याल में कितने सीटें लेंगी, उनका ख्याल है कि PTI आराम से 16 के करीब सीटें ले लेगी। अच्छा। हाँ, आप 15 से 17 समझे PTI ले लेगी। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात करें
تو ان کے مطابق ان کے خیال میں یہ دونوں جماعتیں بھی 10-10 11-11 یعنی کوئی 10 کوئی 11 سیٹیں یہ لے لیں گی. مسلم کانفرنس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ 3 سیٹیں وہ لے گی اور 4 کے قریب آزاد لوگ ہوں گے. تو اس طرح سے یہ جو آزاد کشمیر میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے جنہوں نے مانیٹر بھی کیا ہے اور جن لوگوں نے اس پہ گہری نظر بھی رکھی ہے, ان کے خیال میں کو پوزیشن اس طرح کی بنے گی. یعنی وہاں بھی شاید پی ٹی آئی کو جو ابھی عالیہ صاحبہ کہہ رہی تھی اس طرح کی جو کلین سویپ والی بات تھی وہ ابھی تک ان کے خیال میں اس طرح سے نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب, ان کا ایک ٹویٹ ہے وہ بڑا اس حوالے سے اہم ہے. بٹی صاحب اس پہ میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا. انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن تو کل ہیں لیکن سلیکشن ہو چکی ہے. اب یہ جو بات جماعت اسلامی کے امیر کی طرف سے اس طرح کی بات آنا یہ بڑا ایک الارمنگ ہے میرے نزدیک. کیوں بھٹی صاحب؟ یہ جنرلی ساری لیڈرشپ کہہ رہی ہے. ویسے تو بھٹی صاحب آپ کا کیا خیال ہے, کتنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف لے گی, تو پھر کیا کس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گی اگر عمران صاحب کی تعداد کو ہم صحیح مان لیں؟ دیکھیں, ہم تو جو سروے مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے, اتفاق سے اس وقت رزلٹ بنانے والوں میں شامل نہیں تھا. اچھا 2013 کے رزلٹ تو مجھے پتا ہے کہاں بنے تھے اور کن کن صاحب اقتدار کو پہلے خوشخبری دی گئی تھی. لیکن اتفاق ہے آج کل فاصلہ بڑا طاقتور اور ہم میں. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی یقیناً اکثریت لے لے گی جماعت. ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ جب آپ کا آدھے پولنگ سٹیشنوں کا رزلٹ آ جائے نا تو آہستہ آہستہ کچھ ہیڈ آفس کی نا لائٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے, سمجھے یہ تو ہار گیا. کیونکہ ان کا ہر پولنگ ایجنٹ سب سے پہلے اپنے کینڈیڈیٹ کو واٹس ایپ کرتا ہے کہ سر مارے گئے, لائٹیں بند کرو تو دوڑو, کرسیاں لے آج لگنے پیسے لین لگیا. تو اب بظاہر بادی النظر میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے کامیابی ہے, کیونکہ سنا ہے کہ پنڈی رینج میں بڑے اچھے طریقے سے الیکشن کو واچ کیا جاتا ہے اور رزلٹ بنانے میں بھی کئی دفعہ مدد مل جاتی ہے. یہ کوئی اللہ کا نظام ہے. لیکن مریم تو کل کہہ رہی تھی اب سیم پیج نہیں ہے, لانے والے بھی پریشان ہیں, تو اب تمہیں یہاں پہ ان کی مدد نہیں ملے گی. تو مجھے مریم کا نہیں پتا کس کو کہہ رہی ہیں, لیکن ان کے آج گجرانوالہ کینڈیڈیٹ نے بھارت سے بھی مدد مانگی. کل وہ میاں صاحب بھارتی دوست نواز حمداللہ سے بھی ملے, ہو سکتا ہے ان کو وہاں مدد مل جائے. مجھے تو پاکستانی عوام کا پتا ہے الیکشن ویسے ہوتے تو آپس تاری کی بات ہے, اگر میوٹ کر دے سلیکشن ہی ہے, پہلے بنیا ہوتا چلو اسی شوگر لانے ہیں کیونکہ ہماری بھی نوکری چلنی ہے ورنہ سیلری بند ہو جائے. لیکن قاضی صاحب بہت بڑے پیمانے پر کیا بالکل اپوزٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی ایک بندہ جیت رہا اور اس کو بالکل ہی ہرا کے دوسرا, یا پھر تھوڑی بہت مینج کیا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی سب کچھ خراب ہے کہ بالکل کوئی صحیح الیکشن نہیں ہے؟ دیکھیں, اس کا جو صحیح جواب لوگ دے سکتے ہیں وہ ہیں جو بار بار طاقت میں آتے رہے ہیں, کیونکہ ان سے زیادہ اچھا کسی کو نہیں پتا کہ 7 بجے کیسے ریزلٹس جو ہیں وہ پہلے پتہ چل جاتے ہیں. پھر ضد بھی کرتے ہیں نہیں میں نے اتنی سیٹیں نہیں, میں نے اتنی سیٹیں لینی ہیں. تو یہ ہے. لیکن میں قبل از وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا. بعد از وقت جب اناؤنس ہو جائے گا تو پھر میں وصول سے بتا سکتا ہوں. ایک ملاقات کی بات کی ہے ابھی بھٹی صاحب نے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس طرح کی اور چیزیں بہت زیادہ پی ٹی آئی نے بھی ہائی لائٹ کی ہیں, اس سے پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے اس کو یقیناً کوئی نقصان پہنچے گا؟ بات تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کس ووٹ بینک سے آئے تھے. اس ووٹ بینک کا نام تھا جنرل محمد ضیاء الحق اور جنرل جیلانی. کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. نواز شریف اور مریم صاحبہ ہر وہ حرکت کریں گی جس سے اسٹیبلشمنٹ امبیرس ہو. وہ ایک پرسنل ونڈاٹا, دیکھیے پولیٹیکل لڑائی نہیں ہے. کیا یہ پولیٹیکل لڑائی ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ ہمارے سول آزادیوں ہیں کے لیے یہ لڑ رہے ہیں؟ یہ 7.5 گھنٹے میرا بھائی سے سوال کر لوں میں نے بھی کوئی 10 پارہ الیکشن, یہ اسٹیبلشمنٹ میں کیوں الزام لگاتے ہیں جبکہ الیکشن حکومت کرا رہی ہوتی ہے, کینڈیڈیٹ کا ادھر ایجنٹ بھی ہوتا ہے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کیسے فیصلہ کرا لیتی ہے؟ حالانکہ ایک مجھے یاد ہے آج کل بھی ایک لیڈر ہے وہ ہار کے, مجھے 1:30 بجے رات ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار میں ہار گیا, رزلٹ آ گیا, مجھے انہوں نے رزلٹ بلایا, حالانکہ اگلے دن وہ جیت بھی گئے تھے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا الیکشن سے رول ہے؟ الیکشن آپ لڑ رہے ہیں, میں لڑ رہا ہوں, میرا پولنگ ایجنٹ بھی ہے, آپ کا بھی, حکومت کا بھی. ہمارا تو جو جھگڑا ہے نا, ہم تو اپنے لیڈر جو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو تو اپوائنٹ نہیں کیا, میں نے ووٹ دینا ہے اپنے نمائندے کو. مجھے یہ بتائیں کہ جب
ان کے مفاد میں جس طرح آپ کہتے ہیں دھاندلی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ان کے خلاف 7.5 گھنٹے کیا ملاقات کی تھی زبیر صاحب نے؟ مجھے بتائیں کیا ڈسکس کر رہے اچھا تھے؟ میں آسان سوال کر دیتا ہوں ادب احترام سے، کیا اس میں آپ کو شبہ لگتا ہے کہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا، مجھے تو یہ نظر ہی نہیں آتے۔ میں ابھی آپ تو کو آپ اب کہہ رہے تھے صاف کہ بات بتا سلیکشن دوں، تو ہو صاف بات چکی بتا ہے۔ دوں، نہیں، نہیں، میں جب تو عوام ایک سے overall view دے رہا جب ہوں۔ عوام سے لیڈروں کے رشتے کٹ جاتے ہیں اور جب وہ اپنے ذاتی اور نجی مفادات کو سیاست میں لے آتے ہیں تو تو پھر پھر ایسے ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ فواد کے چودھری صاحب پاس موجود جا ہیں۔ کے ترلے قاضی کہیں۔ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ چودھری صاحب پھر کیا ارادے ہیں، بنا رہے ہیں آپ لوگ کشمیر میں گورنمنٹ، اور کیا اکیلے بنا لیں گے یا پھر کسی کی مدد درکار ہوگی؟ ابھی تو خیر انشاءاللہ نتائج آنا شروع ہو جائیں گے اور پوری امید یہی ہے کہ پی ٹی آئی واضح اکثریت سے الیکشن جو ہے وہ کشمیر میں جیتے گی، لیکن ایک اوور آل جو انوائرمنٹ رہا ہے 50% سے زیادہ وہاں پہ شرح رہی ہے جو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ذرائع، اس سے لوگوں کا ایک اعتماد کا اظہار ہوتا ہے انتخابی عمل کے اوپر، اور انشاءاللہ جو یہاں پہ حکومت بنے گی پی ٹی آئی کی، اس سے ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان کی جو جدوجہد ہے اس کو تقویت ملے گی۔ عمران خان کی جو قیادت ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں، آپ دیکھیں انڈیا ٹوڈے نے کس طرح سے لکھا کہ عمران خان کی حکومت نہیں بننی چاہیے وہاں پہ، اس لیے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی مقبولیت ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی، اس سے ہندوستان کے اندر ایک خفگی آتی ہے، ان کو ایک وہ جھجکتے ہیں اس بات سے، تو اس لیے جو انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا فائدہ ہوگا مقبوضہ کشمیر میں جاری جدوجہد۔ اچھا چودھری صاحب یہ بھی فرمائیے گا، آج ناخوشگوار واقعات بھی دیکھنے کو ملے ہیں، فائرنگ بھی ہوئی ہے، جان سے بھی 2 لوگ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی کچھ دھکم پیل اور آپس میں لڑائی جھگڑے کے واقعات۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو کیمپین تھی، بڑی اگریسو کیمپین تھی تمام جماعتوں کی جانب سے، اور اس کے یہ رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ اتنے پولرائز ہو گئے ہیں، آپس میں عدم برداشت ہو چکی ہے سب میں؟ جی کیمپین بھی کافی تلخ رہی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پھر چونکہ حلقے چھوٹے ہیں وہاں پہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 60,000 سے 1 لاکھ کے اوپر، پاکستان میں تو چونکہ تقریباً 3.5 سے 5 لاکھ کے اوپر ایک حلقہ ہے، وہاں پہ حلقے بہت چھوٹے ہیں اس نسبت سے، تو جتنے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں وہاں پہ تلخیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، وہ بھی ایک وجہ جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہم میچور ہو جائیں اور آگے جو کیمپین ہوں وہ بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کے ذات کے بجائے پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ کیمپینز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن چودھری صاحب ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات بہت لگائے گئے، پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے تو الیکشن کمشنر جو تھے آزاد کشمیر کے، انہیں کہا کہ نکل جائیں، وہ موجود بھی رہے اور پھر مسلسل ان کی جانب سے ایسے بیانات بھی آتے رہے، تو پرائم منسٹر صاحب کے بھی ایون جلسوں میں وہ موجود رہے، یہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ پہ بھی تو ذمہ داری ہے نا اس چیز کی؟ نہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا تیار ہوں، انہیں نوٹس ہوا ہے اپیئر ہونے کا، وہ اپیئر ہوں گے اور اس کے مطابق اپنا جواب دیں گے، بٹ چونکہ وہاں پہ پہلے دند و تیز تقریباً نہیں ہے دونوں طرف، تو اس کا جواب جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے دینا ہی تھا، وہ اس کے انچارج ہیں کیمپین کے، انہوں نے اپنا جواب دیا ہے، باقی جو یہاں پہ جو رہنما گئے ہوئے تھے یہاں سے، انہوں نے اپنی دند و تیز تقریریں کی ہیں، اور اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اب کیا الیکشن ختم ہو گیا ہے، کچھ ہمارے چونکہ میڈیا بھی بہت زیادہ ہے، چھوٹی باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی بہت زیادہ تلخیاں بڑھتی ہیں اس سے، لیکن یہ ہے کہ ختم ہو گیا ہے، اس سے اب امید ہے کہ ٹیمپریچر واپس نارمل ہو جائے۔ تو نارمل ہوگا پھر الیکشن اصلاحات پر آپ کو لگ رہا ہے اپوزیشن کچھ تعاون کرے گی آپ پہ؟ کیونکہ ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو پھر اس کا مطلب ہے الیکشن چوری ہوا ہے، تو پھر آگے کیا چلنے کے لیے راستے کھلے ہوں گے اپوزیشن کے ساتھ؟ یہی تو پرابلم ہے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہو رہے تو پھر آپ بیٹھیں گے تو الیکشن کا نظام درست کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ ہم نے اپنی جو 49 کے قریب ہماری جو تجاویز ہیں ہم نے اسمبلی میں دے دی، یہ نہیں ہے کوئی صحیفہ نہیں ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کی گنجائش ہے، وہ اپنی تجاویز لے کے آ جائیں اور اس کو بدلیں۔ یہی تو جو پی ایم صاحب نے بار بار بات کہی ہے، وزیر اعظم نے وہ یہی کہی ہے کہ ہم ہر الیکشن کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں الیکشن میں دھاندلی ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہم ایک ایسا نظام کیوں نہیں بنا پا رہے کہ جس میں ہارنے والا بھی مانے اور جیتنے والے کو بھی پتا ہو کہ الیکشن صحیح ہوا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب ایک بات میں ابھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کو آج اتنی سیٹیں نہیں ملتی جس سے وہ
واضح اکثریت لے سکے، تو کیا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کے بھی حکومت بنائی جا سکتی ہے؟ کہنا بڑا قبل از وقت ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں، ابھی رزلٹ آ جائیں گے پیپلز پارٹی اور نون سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی ضرورت ہمیں پڑے گی۔ مسلم کانفرنس سے جو ہے وہ آگے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون کا تو ان کی کینڈیڈیٹس اتنے نہیں ہے کہ وہ چیلنج دے سکیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، کوئی ایسا ایشو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود، وفاقی وزیر اطلاعات، اور جناب ان کی گفتگو سنی کافی، وہ تو بالکل چل لگ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ قاضی صاحب سے بات ہماری ہو رہی تھی اور ان سے میں ذرا تھوڑا سا دوبارہ انہیں جگاؤں گی، تھوڑے مصروف لگ رہے ہیں قاضی صاحب۔ اتنا ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایزی ہے سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جتنی وہ شو کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمفرٹیبلی گورنمنٹ بنا لیں گے؟ لگتا تو یہی ہے، لیکن میں چونکہ علم نجوم سے نابلد ہوں تو اس لیے ابھی میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ جس طرح میں نے کہا کہ میں قبل از وقت کی بجائے بعد از وقت آپ کو عرض کر دوں گا جب، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ گورنمنٹ بانی جائے گی اس کی پی ٹی آئی کی۔ ہاں اپسیٹ ہوا تو پھر بڑی حیرت کی بات ہوگی، تو میرے خیال میں ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن لیٹس سی، الیکشن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا چیلنجز ہیں اس وقت قاضی صاحب آپ کے خیال سے آنے والی گورنمنٹ کے لیے؟ سب سے پہلے کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کشمیر کے دو حوالوں سے چیلنجز ہیں، ایک تو وہاں پہ جو انٹرنل جو آپ نے ایک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور ساتھ ہی کشمیر ایک ایل او سی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ گرم بھی رہتی ہے، اکثر گرم رہتی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے اپنی جگہ، اس کو کیسے ہم نئی آنے والی حکومت اس کو کیسے اجاگر کرتی ہے، یہ بہت سے مسائل ہیں۔ مگر بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک جو سب سے اولین فریضہ ہوتا ہے جمہوریت میں، وہ آپ کے لوگوں کی یا الیکٹریٹ کی ویل بینگ ہوتی ہے۔ وہاں جو ہے ہاسپٹلز کتنے ہیں، وہاں پہ کیا حساب کتاب ہے، لوگوں کی زندگی کیسی ہے، اس کو آسان کرے، اور ہم ثابت کریں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی کشمیری ہیں وہ ان کو ہر لحاظ سے ہم ایک اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا آفینسو ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو مقبوضہ کشمیر والے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی تحریک ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے حصے میں ایک خاطر خواہ ڈیولپمنٹ کر کے بہت کچھ ہم نے کر رکھا ہے، ہم وہاں جا کے زمینیں نہیں خرید سکتے، ان کے رائٹس ہیں، ان کو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک اور رزلٹ ذرا اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ LA-14 کا یہ نتیجہ ہے جناب، پاکستان تحریک انصاف کے محمد خلیق آگے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کینڈیڈیٹ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، محمد قادر خان۔ ووٹ انہوں نے لیے 228، تو یہ تھوڑے پیچھے ہیں ان سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں۔ سمینہ یوں نہیں لگتا کہ مقابلہ PPP اور PTI میں ہو رہا ہے؟ جی ابھی تو بہت کم حلقوں کے ویسے تو آئے ہیں۔ چلیے PMLN کے اس وقت سینئر لیڈر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب تیار ہیں آپ ہر طرح کے جو ریزلٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ کیسی رہی اوور آل جو پولنگ کی سچویشن تھی، اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جو پولنگ کی صورتحال تھی، جس طرح سے پولنگ کیمپس ہوتے ہیں، ووٹوں کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے مختلف کیمپس کے باہر، اور جس طرح سے ہماری الیکشن کمپین چلی ہے، تو اس سے تو بالکل پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی واضح برتری سے جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے اور حکومتی جماعت سے آگے تھے۔ اچھا، اور انشاءاللہ رزلٹ بھی اسی کے مطابق آئے گا۔ اچھا، تو رانا صاحب اگر رزلٹ اس کے برعکس نکلے تو پھر کیا سچویشن، ایکسیپٹ کریں گے یا پھر جیسے مریم کہہ رہی ہیں کوئی دھرنے ورنے کا پلان ہے؟ نہیں، بالکل، اگر کوئی دھند یا اندھیرا چھایا تو پھر اس کا علاج کریں گے، بالکل اس کے لیے جو بھی پھر پروگرام جو ہے وہ پوری قیادت اور خاص طور پہ جو آزاد کشمیری کی قیادت ہے ان کی مشاورت سے ہی کوئی فیصلہ ہوگا، ہم کو اپنے طور پہ فیصلہ تو نہیں کریں گے۔ لیکن یہ رانا صاحب گیلپ سروے پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ 44% یہی چانسز ہیں کہ PTI بنا لے گی گورنمنٹ؟ یہ فرمائشی جو ہے یہ سروے کروائے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ بعد میں جب جو پسندیدہ رزلٹ ہے اس کو سامنے لایا جائے تو پھر اس کی انڈورسمنٹ ہو کہ جی یہ دیکھیں یہ تو سروے میں تو پہلے یہ کہا گیا تھا۔ لیکن یہ تو PMLN کے حق میں بھی آیا تھا سروے، جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ بنی ہے لاسٹ، جب تو اس وقت آپ کے ہی حق میں تھا۔ نہ تو نہیں، ان سروے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، یہ فراڈ بھی ہوتا ہے اور فرمائشی بھی ہوتا ہے۔ اچھا،
تو اچھا یہ بتائیے کہ اب اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آئے, اگر اتنی سیٹس لیں, تو پی ٹی آئی کے اگینسٹ آپ دونوں مل جائیں گے دوبارہ سے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو کہ کشمیر فروش پارٹی ہے, اس کے اگینسٹ جتنی بھی محب وطن جماعتیں ہیں اپوزیشن میں, تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اتحاد ہو سکتا ہے. جی رانا صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. اچھا, تو آپ مل سکتے ہیں یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ کسی بھی جماعت کے ساتھ, اپوزیشن کی کسی بھی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی آپ لوگوں کو تحفظات رہے الیکشن کے ریزلٹس پر, تو پھر اکیلے موو چلانے کا پلان ہے یا پھر سب کو ساتھ لے کے دوبارہ سے پی ڈی ایم میں جان ڈالنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کا معاملہ علیحدہ ہے, لیکن آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں جو صورتحال سامنے آتی ہے, اس میں اگر کوئی دھند یا اندھیرا اگر کوئی کام اپنا دکھاتا ہے تو اس کے اوپر سبھی کو اعتراض ہوگا, سبھی احتجاج کریں گے, اور اس لیے ان سب کو اس احتجاج میں شامل کرنا جو ہے وہ کوئی غلط نہیں بلکہ. اچھا رانا صاحب سنا ہے, رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب سنا ہے دھند اور اندھیرے کے جو ریموٹ کنٹرول ہے, تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہوا ہے کہ یہ محض ویسے ہی آ جائے گی دھند اور اچانک اندھیرا؟ جی کس کا رابطہ ہوا ہے؟ دھند اور اندھیرے کا. میں کیا آپ سے نہیں کوئی رابطہ ہوا کہ وہ اس دفعہ نہ آئے, مہربانی کرے؟ دھند اندھیرے کا کوئی رابطہ شابطہ تو آپ کو پتہ ہی اس کا کسی سے نہیں ہوتا, وہ تو اب چھا جاتا ہے تو پھر ہی معلوم پڑتا ہے. تو جب چھانی ہوتی ہے دھند تو چھا جاتی ہے. اچھا رانا صاحب, ایک آپ سے سوال, بڑا سیریس سوال ہے. آپ لوگوں کے ایک کینڈیڈیٹ نے یہ بات کی ہے کہ جی جس طرح سے یہ الیکشن ہوا ہے, جو بھی ان کے تحفظات تھے, لیکن وہ انہوں نے یہ کہا جی اگر یہی ایسی صورتحال ہے تو ہم پھر بھارت سے مدد مانگیں گے, ہم ان کی طرف دیکھیں گے, ان سے تو وہی اچھے ہیں. یہ کس قسم کا سٹیٹمنٹ ہے آپ کے کینڈیڈیٹ کی جانب سے؟ یہ ان کا بیان جو ہے یہ انتہائی غلط اور قابل مذمت ہے. میں وہاں گجرانوالہ میں موجود تھا, جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے انہیں بلا کے جو ہے وہ ان کے سامنے ان کی مذمت کی کہ یہ آپ نے بڑی غلط بات کی ہے. بہرحال اس نے اس کی تعبیر پیش کی کہ نہیں جی میں نے ایسے نہیں, میں نے ایسے کہا تھا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا غلط تھا, اور آپ اس کی تحریری طور پہ ہم آپ سے اس کی وضاحت چاہیں گے, اور آپ جو ہے اس کا جواب لکھ کے دیں, پھر دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. عائشہ, آپ سے میں یہ ضرور جانوں گی, آپ کو کہ دھند اور اندھیرا چھانے کا کوئی امکان ہے, مطلب آلود ہے یا کیسا ہے؟ سمینہ, گھوم پھر کے آپ وہی باتیں, وہی سوال, پھر ہم وہیں کے وہیں. ابھی جیسے گفتگو سن رہے تھے ہم نے, پہلے فواد چودھری صاحب کی بھی سنی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی سنی. ان کی گفتگو سنتے ہوئے نا میرے ذہن میں وہ ایک بات آ رہی تھی کہ ہم سب اپنی میں کے غلام بن چکے ہیں. وہ چاہے سیاسی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں, ہم جیتیں گے تو سب ٹھیک ہے, نظام بھی ٹھیک ہے, الیکشن بھی ٹھیک ہوا ہے, کوئی دھاندلی نہیں. اگر ہم ہار گئے تو کچھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. نہ نظام کام کر رہا ہے, نہ الیکشن ٹھیک انعقاد ہو سکا ہے, اور وہ الیکشن چوری بھی ہو گیا ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ جب جیت جائیں گے تو سب ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اگر سیٹیں کچھ نون لیگ کو قدرے بہتر مل گئیں, اور کیا پتا نون لیگ تیسرے نمبر پہ جا گرے, تو پھر اس صورت میں بہت زیادہ شور. بٹ یہ وہاں سے اتنا شور اٹھائیں گے نہیں آزاد کشمیر سے. وہ کہنے کو ابھی کچھ بھی کہہ لیں, نہ اس کے اوپر کوئی احتجاج خاص کریں گے. ابھی سیاسی جماعتوں کا فوکس اگلا انتخاب ہی رہے گا آنے والے دنوں میں. ہم دیکھیں اور مجھے تو لگ رہا ہے یہ ساری اسی کی نیٹ پریکٹس بھی رہی, جو سارے قائدین آئے ہوئے تھے, آصفہ کو بھی اتارا ہوا تھا, بلاول بھی, اور یہ سب یہی نا یہاں کی داخلی سیاست اٹھا کے وہاں لے گئے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ سے سوال پوچھیں, یہ مسلم لیگ نون کے سربراہ غالباً محترم شہباز شریف صاحب ہیں, تو اس کو لیڈ نہ آزاد کشمیر میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے. اگر نون لیگ الیکشن لوز کرتی ہے, یہ ہمیں تو نہیں پتا, یقیناً رزلٹ جب آئے گا تبھی بتائیں گے, تو کیا فیوچر میں مریم کے لیے نون لیگ میں راستے بند نہیں ہو جائیں گے؟ بھٹی صاحب, جو ہم اب تک دیکھ رہے ہیں پچھلے, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے پالیٹکس میں نہ ہونے کی وجہ سے, میرا خیال سے نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا راستہ بند کرنا ہے, کس کا نہیں. میں آپ کو اپنی خبر دے دیتا ہوں, کیونکہ شہباز صاحب یہ کمپین چلانا چاہ رہے تھے, مریم صاحب باضد تھی کہ میں الیکشن آپ کو جیت کے دوں گی. اچھا, لیکن ان کا فیصلہ یہ ہوا, تو پھر جب ایک بندہ الیکشن اگر جیت جاتا ہے, پھر تو یقیناً مریم نے متحرک الیکشن اچھی کمپین چلائی ہے, جو سچ بات ہے. لیکن اگر وہ لوز کرتی ہیں تو پھر شہباز صاحب یہ کہنے میں
ٹھیک ہوں گے شہباز اور حمزہ کے جی ان کا نیریٹو پھر پٹ گیا ہے, پہلے پی ڈی ایم میں پیٹا بھٹی ہے. صاحب یہ ہمارے سب کے کنزیوم کرنے کو ہے, پبلک کے کنزیوم کرنے کو ہے کہ شہباز شریف کا نیریٹو پٹ گیا یا مریم کا پٹ گیا, کھیل تو وہی رہے, لیکن وہ بات آپ ہی ابھی وہیں پھنسی ہیں دھند اور اندھیرے میں, حالانکہ اندھیرا تو رات کو ہونا ہی ہونا ہے. میں ایک بریک لے لیتے ہیں, کوئی بھی جیتی اور کوئی بھی ہارے, مسلم لیگ نون تو ایک ہی ہے. میں اس کو بلیو ہی نہیں کرتی کہ وہ مفاہمت اور مزاحمت ہی اور وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں شہباز شریف اور مریم کے بیانیے میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے, کوئی ڈیفرنس نہیں اندر سے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتے بھی رہے ہیں کہ بوقت ضرورت کبھی ایگریسو چیزوں کے لیے ہمیں مریم کی ضرورت پڑے گی اور کبھی مفاہمت کے لیے شہباز کی, تو دونوں ہی استعمال ہوتے رہیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو مزید بھی آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جلدی سے آپ کو ایک نتیجہ بتا دیں, ہلکا LA3 میرپور پولنگ اسٹیشن نمبر 109 کا یہ نتیجہ ہے. بیرسٹر سلطان تحریک انصاف کے 133 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ چودھری سعید جو ہیں PMLN سے ان کا تعلق, انہوں نے 112 ووٹ یہاں پر حاصل کیے, تو یہ ان سے تھوڑے پیچھے ہیں. ڈفرنس کم ہے لیکن ظاہر ہے کہ PTI کے بیرسٹر سلطان جو ہیں وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں. اسی طرح سے اگر بات کی جائے LA41 کی, تو غلام محی الدین یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آگے ہیں اور انہوں نے 1177 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون نے یہاں پر انہیں ٹائم دیا ہے ٹف اور دوسرے نمبر پر ہیں. لیکن ووٹوں کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ حاصل نہیں کیے, 477 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہیں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شبیر عباس نے 92 ووٹ حاصل کیے, تیسرے نمبر پر موجود ہے. تو یہاں پہ بھی PMLN اور PTI جو ہے وہ آپس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ پہلے اور دوسری پوزیشن کے لیے لڑ رہے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کافی پیچھے ہے ان سے. PTI کے غلام محی الدین یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں. تو بہرحال رزلٹس آنے کا سلسلہ یہ جاری ہے, ابھی ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا اور اس کے بعد پھر رزلٹس آ جائیں گے, جو خاص طور پر دور دراز علاقے وہاں سے آنے میں رزلٹ آنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے. لیکن جو سارے اس کی عکاسی رہی ہے اس سے ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے جو میں اپنے پینلسٹ کے پاس بھی لے کے چلوں گی LA03 رزلٹ بتانے کے بعد, جہاں پر بیرسٹر سلطان جو ہیں PTI کے وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں. عمران صاحب, جو میں بات کری تھی آئندہ الیکشن, کیونکہ اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جیتے ہوئے الیکشن پاکستان میں بھی 3 سال مکمل ہو گئے ہیں, تو آئندہ الیکشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کارکردگی کی بنیاد پر لڑا جائے گا, تابع داری کی بنیاد پر لڑا جائے گا, یا پھر غداری کے فتووں اور الزامات کی بنیاد پر ہی لڑا جائے گا؟ میں آپ کے اس سوال کا ضرور جواب دوں گا, لیکن پہلے میں اس جو رزلٹ ابھی ہم نے دکھایا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں. دیوان غلام محی الدین ہیں جو, یہ لاہور سے ہی الیکشن, یہ جو وادی کی سیٹ ہے لاہور والی, اس سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا ان کا بڑا رابطہ ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ. اور میں اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نوٹ کر لیجئے گا, شاید جو وادی کی 12 سیٹیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ لیڈ شاید یہی لیں. اچھا, ہاں, ان کی جو جیت ہے وہ میرے نزدیک تو یقینی ہے. ہاں جی, اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے 3 چیزیں پوچھی کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ کس بنیاد پر لڑا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کارکردگی تو ہے کوئی نہیں. یا تو ہوتا نا کہ آپ نے کوئی کارکردگی ایسی دکھا دی ہوتی, آپ نے مہنگائی ختم کر لی ہوتی, آپ نے کرپشن ختم کر لی ہوتی, آپ نے کرپٹ حکمرانوں سے جو آپ نعرہ لگاتے تھے لوٹی ہوئی دولت ان کے حلق سے واپس لے لی ہوتی, آپ باہر سے پیسہ ادھر لے آئے ہوتے, تو پھر تو آپ کارکردگی کی بنا پر لڑتے. لہٰذا اگر کارکردگی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر ہوگا الزامات. ٹھیک ہے, الزامات کی سیاست ہوگی. جس طرح آج آپ دیکھیں کہ کشمیر میں سب نے ایک دوسرے کو اپنے سے بڑا کشمیر فروز ثابت کرنے کی کوشش کی, اپنے سے بڑا مودی کا یار ثابت کرنے کی کوشش کی, اپنے سے بڑا غدار ثابت کرنے کی کوشش کی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ سلسلہ مزید بڑھے گا اور زیادہ گند پھیلے گا. اور جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ اگر اسی طرح رہا تو یہاں خون خرابہ بہت ہو. اللہ نہ کرے. لیکن بہرحال میں سب کے اس پہ کامنٹ لے لوں. میرا سوال جو ہے عائشہ وہ تینوں جماعتوں, بلکہ تینوں بڑی جماعتیں اور باقی بھی جماعتوں کے حوالے سے یہی ہے, صرف PTI کے لیے نہیں, کہ کارکردگی کو ایکسپوز کیا جائے گا جیسے اپوزیشن کرے گی, یا پھر تابع داری اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ والا الیکشن بن جائے گا. کیسے آپ دیکھ رہی ہیں؟ سمینہ, بڑی مختصر سی بات ہے. غداری کے جو نعرے اور الزامات ہیں نا, یہ اب ہم پچھلے 1 دہائیوں سے سن رہے ہیں. عوام اب اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گی, کیونکہ پہلی بار جب غداری کا الزام لگتا ہے نئی بات ہوتی ہے, دوسری بار لگتا ہے نئی بات ہوتی.
پر جب ہر لیڈرشپ اور ہر جماعت دوسرے کو غدار کہے گی تو اس میں کچھ نیا نہیں بچے گا. عوام اب اس الزام کو سنجیدہ نہیں لیں گے. دوسری آپ نے بات کی کارکردگی کی. عوام یقیناً ووٹ کارکردگی پر دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن کیا نکلے گا اور جیتے گا کون وہ فیصلہ ہوگا تابعداری کی. چلیے بہت شکریہ عائشہ بھٹی صاحب, عمران صاحب اور سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. اور میں چلتے چلتے ایک اور نتیجہ بھی آپ کو بتا دوں. LA-15 کا یہ نتیجہ ہے. سردار تنویر الیاس یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے, وہی آگے دکھائی دے رہے ہیں. 6483 انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء قمر یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے 3675 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو بہرحال ابھی چونکہ پکچر باقی ہے اور مزید رزلٹس بھی آنے ہیں, بہت سے پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو بھی ضروری ہے, تو ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. عائشہ اب آپ کو بریک کے بعد اور ہیڈ لائنز کے بعد جوائن کریں گی, تو پھر ان کے ساتھ ان کے گیسٹ ہوں گے. تو مجھے اس سیگمنٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.